अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 4th लेवल तौक़ीद कोर्स का सिलसिला जारी है और इसमें हमारा तौज़ीह तौक़ीद से पहला बाब मुकम्मल हो चुका था। दूसरा बाब बहुत मुख्तसर है, वो चंद दिनों में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारी क्लासेस के अंदर ख़त्म हो जाएगा। तो आइए हम अपना सबक का आगाज़ करते हैं। उससे पहले अच्छी नियतें कर लेते हैं कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल रज़ा इलाही के लिए उसूल इल्म दीन की खातिर क्लास में अव्वल ताख़िर शरीक रहूँगा। ख़ास बातें लिख लूँगा, फ़ज़ूल सवालात से बचूँगा। जहाँ पर ज़रूरत महसूस हुई तो फिर अपना सवाल पेश कर दूँगा। क्लास का वक्त मुकम्मल होने के बाद अपने असबाक़ की दोहराई भी करूँगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इल्म नाफ़िअ नसीब फरमाए। अल्लाह पाक इस इल्म की चाशनी नसीब फरमाए। अल्लाह पाक ज़वाल नेमत से महफूज फरमाए, आमीन। बाब दोम बिफ़ज़्ल ताला हमारे ईजादी कवायद हैं। अब ये आला हज़रत रहमा आपने 10 कवायद समत क़िबला आपने ईजाद फरमाए। तो आइए उनको अब पढ़ना शुरू करते हैं। शुरू वाले 4 कवायद तो ऐसे हैं कि जिनमें कैलकुलेशन की हाजत नहीं है। कायदा नंबर 1, अगर फ़सल तूल 180 दर्जे और मकाम का अर्ज़ जनूबी मसावी अर्ज़ शिमाली मक्का हो तो इसका क़िबला जो है वो ऐन का क़िबला मक्का मुअज़्ज़मा होगा कि इस सूरत में वो यानी वो क़िबला मकातिर मक्का मुअज़्ज़मा होगा कि इस सूरत में मकाम मक्का मुअज़्ज़मा का मकातिर है, यानी वो मक्का मुअज़्ज़मा ज़मीन के एक कुतर पर हैं, वो मकाम और काम मक्का मुअज़्ज़मा इस तरह के मक्का मुअज़्ज़मा इस तरफ और वो मक्का मुअज़्ज़मा में दूसरी तरफ। और मक्का मुअज़्ज़मा में जिस वक्त ठीक दोपहर होगा वहाँ ठीक आधी रात होगी। मक्का मुअज़्ज़मा की आधी रात पर वहाँ ठीक दोपहर होगा। मक्का मुअज़्ज़मा में जिस वक्त आफ़ताब तुलू करेगा वहाँ गुरूब होगा और जिस वक्त गुरूब करेगा वहाँ तुलू होगा। शरा चिगमीनी में लिखा कि यहाँ का क़िबला सबसे सहल तर है। अब ये आला हज़रत ने इस हवाले से शरा चगमीनी साहिब चगमीनी उनके बारे में फरमा रहे हैं कि उन्होंने एक चीज़ ऐसी लिखी शरा चगमीनी में कि जो दुरुस्त नहीं। शरा चगमीनी में लिखा कि यहाँ का क़िबला सबसे सहल तर है, यानी सबसे आसान है कि यहाँ कोई समत मुतय्यन ही नहीं है, बल्कि जिधर मुँह करेगा सब तरफ क़िबला है। अक़ूल आप फरमाते हैं कि मैं ये कहता हूँ कि ये सही नहीं है। ज़रूर यहाँ क़िबला मुतय्यन होगा मगर एक सूरत में, और इसका हकीकतन मुतय्यन करना वाक़ई में जो है मुताज़्ज़र है। और इसकी वजह क्या है कि जगह 10 मील के फ़ासले से जिहत ना बदलती, यानी आम जगह मकामात पर आप देखें कई आप मील सफ़र कर जाएं तो जिहत एक ही रहती है खाना काबा की, और यहाँ पर हाथ भर के तफावत से बदल सकेगी। वजह यह कि ये मकाम मक्का मुअज़्ज़मा से मुत्तहिद है। मक्का का क़िबला ऐन काबा है और वहाँ ऐन काबा का मुतय्यन करना किस कदर सख्त दुश्वार है ये मकातिर पर, ठीक है, ये बहुत दुश्वार है। हाँ, वहाँ जो महल मकातिर काबा मुअज़्ज़मा हो ख़ास उतनी जगह में ये बात सादिक होगी, यानी सिर्फ मक्का मुअज़्ज़मा की बिल्डिंग की मिक़दार कि जितना मुँह करेगा सब तरह क़िबला है। जैसे दाखिल काबा मुअज़्ज़मा में कि वो जगह खुद ऐन काबा है कि महाज़ात मक्का मुअज़्ज़मा में ज़ेरो बाला 7वीं ज़मीन से 7वें आसमान तक सब काबा है। गर इसका महल इस्तखराज ना मुतासर बल्कि मुताज़र है। तुलो अर्ज़ शहर के दिए गए हैं ना ख़ास काबा मुअज़्ज़मा के। अच्छा, आला हज़रत ये भी बयान फरमा रहे हैं कि अब ख़ास मकातिर काबा की पहचान कैसे करेंगे, क्योंकि अगर आप गैजेटर वगैरह उठाते हैं उस दौर के, आला हज़रत ने उस दौर के हवाले से बयान फरमाया। आजकल के दौर में तो अगरचे खाना काबा का ख़ास अर्ज़ बलद मिल जाएगा, लेकिन इसके अंदर फिर और कमज़ोरियाँ हमारे सामने आई हैं। तो फरमा रहे हैं कि अर्ज़ तूल बलद और अर्ज़ बलद शहर के दिए गए हैं, ना कि ख़ास खाना काबा के। फिर वो कह दिए गए हैं ख़ुद मुख्तलिफ हैं और इनकी गायत तकरीब फ़सुब्हान मन ला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। अलबत्ता इस तअज़्ज़ुर का यह असर होगा कि वो इस मक्की के मिसल होगा जिसमें और काबा मुअज़्ज़मा में ऐसा हायल है जिसे रफ़ा नहीं कर सकता। उसका क़िबला जिहत काबा है। क्या इफ़ादा फ़ी फ़तल कदीर यहाँ, जबकि यहाँ कोई ऐन काबा नहीं बता सकता है, तो जिहत की तायीन जो है ये तहर्री से होगी, यानी यहाँ पर तहर्री करना पड़ेगी, वरना वो किसी भी चीज़ से
یہاں پر سمت قبلہ نہیں پہچان سکتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں پر بالشت بھر کے فاصلے سے بھی سمت قبلہ تبدیل ہو جائے گی. واللہ تعالی عالم. فقیر غفر اللہ لمولد القدیر کہتا ہے کہ مجھے ایسا یاد آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت، اب یہ مفتی صاحب اپنا طور پر فرما رہے ہیں، مفتی ظفر الدین بہاری صاحب، کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے میرے پڑھنے کے زمانے میں ایک تقریر میں فرمایا تھا کہ طول و عرض اگرچہ شہر کے دیے جاتے ہیں مگر ان کا حساب شہر کی مشہور جگہ سے لیا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ سے زیادہ مشہور کون جگہ ہے؟ مگر جو جگہ اس کے خلاف یعنی اسی عرض ہو، ضروری نہیں کہ اس کی مشہور جگہ مقاتر خانہ کعبہ ہی ہو. غرض اس جگہ کی تعیین کی دشواری و دقت ٹھیک ہے. واللہ تعالی عالم. اب یہ دیکھیں مفتی صاحب، اب چونکہ اس دور کے اندر اتنا فاسٹ ٹیکنالوجی تو آئی نہیں تھی، جہاز وغیرہ یا گوگل ارتھ وغیرہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں، تو اس وقت کے حساب سے مفتی صاحب نے بیان فرما دیا کہ اگر ہم مقاتر کعبہ پر پہنچ بھی جاتے ہیں، اب وہ جس شہر میں ہوگا، اب چونکہ پتہ نہیں تھا نا کہ وہاں پر شہر ہے کیا ہے، فرما رہے ہیں جس جگہ پر ہوگا تو وہاں کا مشہور مقام وہ مقاتر ہی ہوتا ہے یا کوئی اور ہوتا ہے یہ پتہ نہیں ہے، لیکن خانہ کعبہ تو چلو مشہور ہے. ہو سکتا ہے انہوں نے عرض و طول مشہور مقامات جیسے شہر کے ہیں ان سے لیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے خانہ کعبہ کو لیا ہو، کیونکہ خانہ کعبہ سے زیادہ مشہور مکہ میں اور کون سی جگہ ہوگی. لیکن مقاتر میں وہ مشہور ہے کہ نہیں یہ تو نہیں کہا جا سکتا. اور جدید دور کے اندر ابھی ہم جب پہنچے گوگل ارتھ کے ذریعے تو ہم نے پایا کہ وہ تو مقام سمندر کے اندر ہے، اور اس مقام کو ہم گوگل ارتھ یا گوگل میپ اس طرح کی چیزوں کے ذریعے تو پہچان سکتے ہیں مطلقاً، لیکن اگر ہم حقیقتاً وہاں جانا چاہیں تو حقیقتاً وہاں پر ہمیں بھی مشکل پیش آئے گی. اس کی کافی ساری وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ گوگل میپ جو ہے یہ بالکل 100% 100% آپ کی درست لوکیشن نہیں بتاتا، بلکہ آپ کی قریب کی لوکیشن آپ دیکھتا ہے، اور آپ جس طرف جا رہے ہوتے ہیں اس طرف جانے کی آپ کی وہ حرکات سے اندازہ لگا کر پھر وہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ یہاں پر ہے. فرض کریں آپ کسی روڈ پر گوگل میپ استعمال کرتے ہیں تو اتنا گوگل کو بھی پتہ ہے کہ میں نے اس کو روڈ پر رکھنا ہے، اس کو کسی مکان میں داخل نہیں کرنا ہے، اس کی گاڑی مکان میں تو نہیں چل رہی، تو اب وہ آپ کو روڈ پر ہی آپ کی گاڑی شو کرتا ہے کہ آپ کی گاڑی روڈ پر جا رہی ہے. لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہوتا. حقیقتاً بعض اوقات گوگل میپ کے اندر جو آپ کی لوکیشن آ رہی ہوتی ہے وہ کسی بلڈنگ کی آ رہی ہوتی ہے، روڈ سے ہٹ کر آ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ وہاں پر نہیں شو کرتا. تو اگر آپ مقاتر کعبہ پر پہنچ بھی جائیں تو وہاں پر کیسے پہچانیں گے؟ اب ذہن میں آتا ہے کہ چلو ہم جیسے عام طور پر ہمارے یہ ہوتا ہے کہ ہماری لوکیشن بلڈنگ میں شو کر رہی ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بلڈنگ میں نہیں باہر سین میں کھڑے ہیں، تو یہ عام جگہ تو چل سکتا ہے لیکن سمندر میں نہیں چل سکتا. وجہ ہے کہ ہر جگہ سمندر ہی سمندر ہے. اب گوگل آپ کو کہہ رہی ہوگی کہ آپ وہاں پر پہنچ گئے مقاتر کعبہ پر، واقعی وہاں پر آپ پہنچے یا نہیں پہنچے یہ پتہ نہیں ہوتا. یا تو اس کا حل یہی ہے، ایک ہو سکتا ہے کہ کل کو کئی اس کا حل اس طرح سے نکال بھی لے کہ آپ سمندر میں اس جگہ پر کسی طرح سے کوئی بلڈنگ کھڑی کریں، اور ایسا ہو سکتا ہے جس طرح کہ یہ سی پیک منصوبہ جات وغیرہ بنتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اس طرح کا منصوبہ بن جائے اور کوشش کر کے جو مقاتر کعبہ فرض کر لیں کسی جگہ کو نا اس کے قریب کو، ذرا گوگل میپ جہاں پر لے جائے، زیادہ غلطی نہیں کرتی، اگرچہ تھوڑی غلطی کرتی ہے لیکن کرتی تو ہے. جو جگہ یہ بتا رہی ہو وہاں پر کوئی جزیرہ بنا دیا جائے، کوئی بلڈنگ بنا دی جائے اس طرح سے. اب بنا کر وہ جزیرہ بلڈنگ وغیرہ پھر اس کو ہم دوبارہ گوگل سرچ انجن سے دیکھیں بعد میں، اور پھر اس جگہ سے جتنا فاصلہ کسی طرف کم زیادہ ہو رہا ہو اتنے فاصلے پر پھر ہم اس کے بڑھوتری کریں، اس کو زیادہ کریں، تو اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ہم خاص مقام کا تعین کر سکیں. لیکن فی الوقت ابھی تک ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اس جگہ کے پہچان ہی دشوار ہے. لہٰذا مقاتر کعبہ پر آپ 100% نہیں پہنچ سکتے. جب پہنچ نہیں سکتے تو وہاں پھر کس طرح رخ کر کے نماز پڑھیں گے، تو یہ بھی بہت زیادہ دشوار ہے. تو اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ بہت زیادہ دشوار ہے. قاعدہ نمبر 2، اگر فصل طول 180 درجے ہو، یعنی پورا ایک طرف خانہ کعبہ ہے اور زمین کے دوسری طرف وہ ہو، لیکن عرض بلد خانہ کعبہ والا نہ ہو بلکہ عرض اصلاً نہ ہو. یعنی عرض اصلاً نہ ہو سے کیا مراد ہے کہ وہ مقام خط استوا ہو. ٹھیک ہے، ایک تو یہ صورت، یا پھر شمالی ہو مطلقاً کہ شمالی جتنا مرضی ہو جائے، یا پھر جنوبی ہو اور 21-25 سے کم ہو تو اس کا قبلہ عین نقطۂ جنوب ہوگا. اب یہ خیر میں پورا پڑھ لوں اس کے بعد پھر اس قاعدے کو دوبارہ پڑھتے ہیں.
اور ایک غلطی کا ازالہ کرتے ہیں. اور اگر جنوبی 21-25 سے زائد قبلہ نقطہ شمال ہو، ٹھیک ہے، تو تنبیہ ہر جگہ 21-25 سے مراد عرض مقصود ہے. اگر اس سے کم و بیش ہو تو وہی. اب دیکھیے 21-25 سے زائد ہو تو نقطہ شمال قبلہ ہوگا، جبکہ حقیقتاً ایسا نہیں ہے. یہ کاتب کی غلطی نظر آ رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ دونوں طرف اس نے جنوب لکھ دیا ہو، اور جنوب یہاں سے مٹانا تھا پہلے والے سے، اس نے دوسری جگہ سے مٹا کر شمال لکھ دیا، یا دونوں جگہ شمال لکھ دیا اور شروع والے میں جو ہے شمال لکھا رہنے دینا تھا، دوسری جگہ مٹانا تھا تو اس نے دوسری جگہ پہ رہنے دیا اور پہلی جگہ پہ جنوب شمال مٹا کر جنوب لکھ دیا. تو الغرض جہاں پر یہ جنوب لکھا ہوا ہے قبلہ عین نقطہ جنوب ہوگا تو عین نقطہ جنوب نہیں ہوگا، وہاں یہاں پر عین نقطہ شمال ہوگا. وجہ یہ کیا ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ جب 180 درجے اگر فصل طول ہو جائے گا نا آپ کا اور کسی مقام کا، تو اب عرض بلد سے دیکھیں گے کہ کس قطب کے قریب پڑ رہا ہے. جب 180 درجے فصل طول ہو جائے، جس قطب سے قریب پڑ رہا ہوگا اس قطب کی طرف رخ کرنا لازمی ہوگا. اب چونکہ ظاہر سی بات ہے اگر خط استوا پر ہے تو بھی قطب شمالی قریب پڑ رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ چونکہ خانہ کعبہ شمال کی طرف ہے. اچھا، اور یا پھر خط استوا پر تو بھی یہی حال ہے، مطلقاً شمالی ہے تو بھی یہی حال ہے کہ قطب شمالی قریب ہے. اور جنوبی میں 21-25 سے اگر کم ہے تو بھی قطب شمالی قریب ہے، کیونکہ عین جنوب 21-25 پر پہنچ کر مقاطر کعبہ آ جاتا ہے. اب مقاطر سے آگے پھر قطب جنوبی شروع ہوگا. اچھا، مقاطر سے آگے کیا کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اگر قطب جنوبی 21-25 سے زائد ہو تو اب قطب جنوبی قریب ہے، لہٰذا یہاں پر دوسرے مقام پر جنوب ہونا چاہیے. قاعدہ نمبر 3، اگر فصل طول 0 ہو، یعنی جو خانہ کعبہ کا طول بلد ہے وہی اس مقام کا طول بلد ہو، اور اب اس میں صورتیں ہیں کہ یا تو عرض اصلاً نہیں ہوگا یعنی مقام خط استوا ہوگا، یا پھر جنوبی ہو مطلقاً، یا پھر شمالی تو ہو لیکن 21-25 سے کم ہو تو اس کا قبلہ عین نقطہ شمال ہوگا. یہاں پر یہ درست ہے. اور اگر 21-25 سے زیادہ ہو تو قبلہ نقطہ جنوب ہوگا، کیونکہ اب اس نے جنوب کی طرف رخ کرنا پڑے گا. تنبیہ: قاعدہ اولیٰ میں ایک صورت تھی مقاطر کی، دوم میں 6، سوم میں 4، ان 11 صورتوں میں اس مقام اور مکہ معظمہ کا دائرہ نصف النہار ایک ہی ہوگا. پہلی 7 صورتوں میں اس کا سمت الراس نصف زیری میں ہوگا، یعنی دائرہ نصف النہار مکہ مکرمہ کے اس نصف میں جو مکہ کے سمت القدم پر گزرا ہے. اور بعد والی 4 صورتوں میں یعنی پچھلی 4 صورتوں میں اس کا سمت الراس نصف بالا میں ہوگا، یعنی نصف النہار مکہ مکرمہ کے سمت الراس پر گزرا ہے. اس قسم میں قسم اول کی نظیر یعنی فصل طول 0 ہو اور عرض شمالی 21-25 یہ ناممکن ہے. وجہ کیا ہے کہ اس تقدیر پر وہ یہی مکہ معظمہ ہی ہے، نہ کہ مقام دیگر، یعنی کوئی اور مقام تو نہیں ہوگا. خاص خانہ کعبہ یہ ہے کہ اگر فصل طول بھی 0 ہو اور عرض بلد بھی خانہ کعبہ والا ہو تو پھر وہ خانہ کعبہ ہی ہے. قاعدہ نمبر 4، اگر فصل طول 90 درجے ہو. اب چونکہ عین 90 درجے پر پہنچ کر کوئی بھی مقام ہے اگر ہم رخ کریں گے تو 90 درجے پر اگر ہم نے عین مشرق کی طرف رخ کرنا ہے تو ہمارا فصل طول 90 درجے کا لے کر ہم خط استوا کی جانب رخ کر لیں گے تو ہمارا رخ عین مغربی عین مشرق ہو جائے گا. اور یہاں پر یہ حال ہے اگر کوئی مقام خانہ کعبہ سے 90 درجے فاصلے پر ہے تو اگر فصل طول 90 درجے ہو، شرقی خواہ غربی، اور عرض اصلاً نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی مقام خط استوا ہو، دونوں صورتوں میں انحراف شمالی ہوگا بقدر عرض مکہ معظمہ. یعنی کیوں کہ 90 درجے فصل طول ہونے کی صورت میں ان کا جو مقام ہے عین مغرب عین مشرق وہ خط استوا پر ہی رہے گا. اب خط استوا سے کتنا مڑیں، جتنا عرض بلد عرض کعبہ اتنا مڑنا پڑے گا، تو عرض کعبہ کی مقدار انحراف کرنا پڑے گا. یعنی طول غربی میں فقط مشرق اور طول شرقی میں طول غربی میں نقطہ مشرق اور طول شرقی میں نقطہ مغرب سے شمال کو 21 درجے 25 دقیقے جھکنا ہوگا. ظاہر ہے کہ جب فصل طول 90 درجے ہے تو نصف النہار مکہ یعنی وہ دائرہ کے قطب شمالی سے نکل کر سمت الراس مکہ معظمہ پر ہوتا ہوا موضع النہار سے ملا، یہاں خاص نقطہ اعتدال پر ملے گا. یعنی فصل طول غربی ہے تو نقطہ مشرق سے اور شرقی ہے تو نقطہ مغرب سے، اور جبکہ مقام بے عرض یعنی خط استوا ہے تو یہاں نصف النہار مکہ عین افق پر واقع ہوا، طول غربی میں افق کے شرقی شمالی حصے پر اور شرقی میں غربی شمالی پر، یعنی سمت الراس مکہ خاص دائرہ افق پر ہے.
اور وہاں سے نقطہ مغرب یا مشرق تک جو قوس ہے عرض مکہ مکرمہ ہے، اور مودر النہار اس افق کے سمت الراس پر گزرا ہے، تو خط سمت قبلہ کے سمت الراس بلد سے سمت الراس مکہ مکرمہ تک ملایا جائے گا۔ نقطہ اعتدال سے اسی قدر عرض کی قدر شمال کو ہٹا ہوگا۔ کمالا یکفی مثلا الف با جیم حمزہ، یہ افق مستوی ہے۔ الف با جیم حمزہ افق مستوی ہے۔ با ہا حمزہ معدل النہار ہے۔ کوئی شخص یہاں کھڑا ہوا ہے اور یہ اس کا معدل النہار ہو گیا، حمزہ سے لے کر با تک کی جو یہ لائن بن رہی ہے، حمزہ یعنی مقام مشرق، با مقام مغرب، اچھا نہیں بلکہ با مقام مغرب نہیں، الف قطب شمالی، ٹھیک ہے، با مقام مغرب، الف قطب شمالی، فصل طول شرقی ہے، تو یہ جو را ہے سمت الراس مکہ مکرمہ، ٹھیک ہے، الف را با، الف را با، اس کا نصف النہار کہ معدل النہار سے نقطہ مغرب با پر ملا، با ہا فصل طول ہے، ہا را خط سمت قبلہ، تو را با یہ جو ہے عرض مکہ ہے، با سے شمال کو انحراف ہے، اور جی ازر مدینہ، تو با سے شمال کو انحراف ہے اور فصل طول غربی ہے، یعنی یہ ایک ہی تصویر کے اندر ڈبل مقامات دے رہے ہیں۔ فرض کریں کہ یہ را پر خط سمت قبلہ ہے، را کے مقام پر کعبہ معظمہ ہے، اگر کوئی شخص مقام ہا پر کھڑا ہے، اب یہاں سے اگر وہ عین مغرب کو رخ کرے گا تو عین مغرب اس کی با پر چلی جائے گی، اور یہ جو ہے یہ عرض حرم ہے، عرض خانہ کعبہ ہے با اور را کے درمیان، اور یہی قوس ہا پر کھڑے ہوئے شخص کے لیے بن رہی ہے، تو جتنا عرض حرم ہوگا، جتنا عرض بلد مکہ معظمہ کا ہوگا، اتنا ہی درجے اس کو انحراف کرنا ہوگا۔ اور فصیلۃ الغربی ہے، اگر یعنی کوئی شخص مقام ہا پر تو کھڑا ہے لیکن خانہ کعبہ ہا پر ہے، تو ہا سمت الراس مکہ، مطلب مکہ میں کھڑے ہوئے شخص کے لیے سمت الراس، الف ہا حمزہ اس کا نصف النہار کہ معدل سے نقطہ مشرق ہا حمزہ پر ملا، اور حمزہ ہا فصل طول، ہا یہ خط سمت قبلہ، تو قوس ہا حمزہ کہ عرض مکہ معظمہ سے حمزہ سے شمال کو انحراف ہے۔ تنبی، یہاں تک 13 صورتیں ہوئیں، ان میں کسی عمل کی حاجت نہ تھی، آگے ہوگی ہم اعمال لغارسمی لکھیں گے کہ آسان ہیں، اور جیب و ذل سے بھی لغارسمی مراد ہوں گے، لہٰذا ضرب و تقسیم کی جگہ جمع و تفریق لکھیں گے، اور دونوں جگہ قاعد منحط ترک کر دیں گے، یہاں حاجت خط نہیں ہوتی۔ فحفظ انشاءاللہ ہمارا جو قاعدہ نمبر 5 ہے وہاں سے آگے پھر ہم اپنی اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ یہاں تک آج ہم نے وہ قواعد پڑھے کہ جن کے اندر کسی بھی فارمولے کی حاجت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے حضور، پھر ابھی ہم اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ ہمارا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاء اللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔